बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया और आपके मेरे जो ख़ास तौर पे पेट्रन्स हैं उनका बहुत शुक्रिया। माज़रत चाहता हूँ, मैं पिछले 1 दिन से नहीं आ सका, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज का प्रोग्राम एक बहुत मैंने वसी तज्ज़िया किया है हालात का, ख़ास तौर पे जो मौजूदा हालात हो रहे हैं और इसके आगे हमारे ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट व्लॉग है, इसको प्लीज़ गौर से सुनिएगा। शुरू करने से पहले मेरी वो दुआ है जो मैं अपने रब से माँगता हूँ कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की साइफर केस की जो बेल एप्लीकेशन फिक्स हो गई है पीर के दिन की, देखते हैं उसमें क्या होता है। 9 लोगों की जो बेल एप्लीकेशन थी 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो फ़ौज ने करवाया था, उसमें उनको बेल दे दी गई है। अभी देखते हैं कि वो वाक़ई बाहर निकलते हैं या उसके बाद उसमें कोई और रुकावट आती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 47 या 48 लोगों की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। ये मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इससे जुड़ी हुई है आज का तज्ज़िया। मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ जो हैं, उनके खिलाफ जो दायर की गई थी दरख्वास्त कि जी उन्होंने उकसाया है लोगों को इमरान खान के खिलाफ, उसको खारिज करने की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है और वो उनको अब खुद ज़ाती तौर पर बुलाया गया है 36 सितंबर को कि आप हाज़िर हों। और वो जो जज हैं वो फरमा रहे हैं कि मैं एविडेंस को देख के इस पर फैसला करूँगी। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, सुना है 3 या 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। असद कैसर के साथ भी हुई हैं, रऊफ़ हसन के साथ भी हुई हैं। मैं कुछ ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक मैं ज़रूर बात कर दूँ कि मोहम्मद अली दुरानी साहब एक ख़ास किस्म के ग्रोह को की नुमाइंदगी या उनकी तरफ से इनको पेश किया गया है कि आप जाके मुज़ाकरात करें। असद कैसर और रऊफ़ हसन मेरी नज़र में वो 2 बंदे नहीं हैं, जिनके साथ मुज़ाकरात होनी चाहिए। मुज़ाकरात जो हैं, इनके साथ नहीं, इसलिए कि मैं कुछ माज़ी की बातें जानता हूँ इन दोनों आदमियों से लगी हुई। तो इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूँ। नैब केसेस का बहाल होना एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो पिछले आपने देखी 48-72 घंटों में। फैज़ाबाद केस का बहाल होना, काज़ी फ़ाइज़ ईसा का, वो भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। नवाज़ शरीफ की चीखें निकल रही हैं और सारी दबक के बैठ गई पीपल्स पार्टी, वो भी है। लतीफ़ खोसा का बहुत सख्त बयान आया है कि अगर इन लोगों ने काबू नहीं किया, तो लोग लोगों को सरेआम फांसी देंगे। ये मैंने बात ये इस तरफ आपको इसलिए सवाए लतीफ़ खोसा साहब की जो है इसके सिवाय जो मैंने बातें आपको की हैं, एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद चीज़ें जो हैं वो किसी मफ़ाहमत की तरफ जा रही हैं, कुछ लो कुछ दो का हो रहा है। इसको आप मेरे तज्ज़िये से ज़रा जोड़ें कि मेरा इस पे तज्ज़िया क्या है? मेरा तज्ज़िया क्या है? पहले 3 हमें फंडामेंटल समझने पड़ेंगे तज्ज़िया करने से पहले। पहला मेरा फंडामेंटल ये है कि ये जो जंग है, ये पाकिस्तान में जो फ़ौज ने कब्ज़ा किया है और जो पहले भी कब्ज़ा करती थी और इसने हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी जमहूरियत को तबाह किया है, लोगों की मंशा को तबाह किया है। ये ऐसे ही है और माज़रत के साथ कहता हूँ, ये वही है जैसे कि ज़ना और निकाह में फ़र्क होता है। ज़ना करने के बाद चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, औलाद भी हराम की होती है। आपने एक गैर कानूनी हरकत की, एक गैर आईनी करकत हरकत की और एक गैर इस्लामी हरकत की। और यही यही चीज़ है जो कि मेरी नज़र में एक फंडामेंटल आपको ट्रुथ सच समझना होगा कि फ़ौज ने जो भी किया चाहे पहले चाहे आज, वो ज़ना है, वो निकाह नहीं है। तमाम उसकी चीज़ें कानूनी, गैर आईनी और गैर अखलाकी और गैर इस्लामी। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो जंग है वो 2 फ़ोर्सेस के दरमियान है। एक फ़ोर्स है फ़ौज, जो कि इस वक़्त अक्कासी करती है हर वो बुराई, वो बर्बरियत,
وہ فسطائیت، وہ قانون کی تباہی، آئین کی تباہی، وہ فوج۔ اس کا سربراہ ہے ایک غیر آئینی، غیر قانونی یوسرپر جس کا نام ہے عاصم منیر۔ اور دوسری طرف جو طاقت ہے وہ ہے لوگوں کی طاقت، اور اس کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے عمران خان۔ چاہے آپ مانے یا نہ مانے، حقیقت یہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دراصل اگر ان دو چیزوں کو آپ سمجھ لیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جنگ اب سمبولکلی دو آدمیوں کے درمیان ہے، عاصم منیر کے درمیان جو ظالم ہے، کافر ہے، انلیگل ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، جس نے قبضہ کر لیا آرمی چیف پہ، اور دوسری طرف عمران جو لوگوں کی منشا کی عکاسی کرتی ہے، ان کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تو یہ جنگ آ گئی ہے جی دو لوگوں کے درمیان، عاصم اور عمران۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ اداروں کی بات کریں، آپ سسٹم کی بات، میں کہ نہیں، ہر چیز کے پیچھے، ہر چیز کے اوپر ایک فرد ہوتا ہے۔ میں کچھ اسلام سے دینا چاہ رہا تھا مثال، لیکن میں رک گیا اس لیے کہ وہ شاید کچھ لوگوں کو برا لگے۔ لیکن اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر امام علی کی خلافت تک، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون سی جو سسٹم کی جنگ تھی وہ کن شخصیات کے درمیان تھی۔ پھر جب امام علی کی خلافت کے بعد جو خلیفہ آیا اور اس کے بعد جو اس کا بیٹا آیا، وہ کس کے خلاف جنگ کر رہا تھا؟ وہ بھی سسٹم کی جنگ تھی، لیکن عکاسی کون کرتے تھے؟ دو اشخاص، وہ آپ دیکھیں۔ تو اس کو میں یہاں چھوڑتا ہوں، ریلیجس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر ذرا، تو اگر یہ ہے دراصل کہ یہ دو آدمیوں کے درمیان جنگ ہے، عاصم کے اور عمران کی، جو مختلف چیزوں کی عکاسی کرتے ہیں، ایک بدماشی، بربریت، ایک لوگوں کی امنگیں اور خواہشات۔ تو پھر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مفاہمت کا عمل ہے، اس مفاہمت کے عمل سے کسی قسم کی جو یہ کمپرومائز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران سے، اس سے یہ مندرجہ ذیل 6 چیزیں ہیں، یہ ہوں گی کہ نہیں؟ سب سے پہلے، کیا 90 دن میں آزادانہ منصفانہ الیکشن کرا دیے جائیں گے جو کہ 6 نومبر کو ہونے چاہیے آئین کے مطابق؟ میں بات کر رہا ہوں یہ اگر یہ جو مفاہمت ہو رہی ہے، کیا عمران اور تمام پی ٹی آئی کے لوگ اور باقی جو لوگ ہیں جن کے خلاف یہ غیر قانونی انلیگل کیسز کیے گئے ہیں، جھوٹے کیسز ان کے خلاف کے، یہ واپس لیے جائیں گے؟ اور جو قانون ایک صحیح طریقے سے چلتا ہے، بیل کی اپلیکیشن ہے، اس پہ سنوائی ہوتی ہے، جس کو بیل ملے نہیں، جو کوئی مجرم ہے اس کو سزا ہو، جو اصل مجرم ہے، کیا یہ ہمیں نظر آتا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو بالکل بغیر کسی روکے ہوئے، کسی روک سے، اس کو الیکشن میں کھل کے اجازت دی جائے گی؟ اپنی ریلیاں نکالی جائیں گی، اپنے جلسے کیے جائیں گے، عمران کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے جلسے کرے، ریلیاں کرے؟ یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تیسری چیز۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جی یہ جو فوجی عدالتیں ہیں یہ ختم کر دی جائیں گی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جس کے ایکٹ پاس کیا گیا، وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے؟ اس لیے صدر نے اس کو اپروو نہیں کیا، اسینٹ نہیں دی۔ اور بہت بڑا سوال ہے کہ جتنے وہ لوگ جو غیر قانونی، غیر آئینی انہوں نے حرکتیں کی ہیں، خاص طور پر 9 اپریل 2022، بشمول باجوہ، بشمول اس کے جرنیل، بشمول ندیم انجم، بشمول فیصل نصیر اور اس کے سیکٹر کمانڈر، بشمول عاصم، کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ کیا ارشد شریف کے کیس کو اٹھایا جائے گا؟ ذل شاہ کے کیس کو اٹھایا جائے گا؟ عمران خان کو جو غائب کیا گیا ہے اس کا کیس اٹھایا جائے گا؟ جو بے پناہ ٹارچر ہوا ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں، کسٹوڈیل ریپ ہوئے ہیں، جو 10-15 ہزار لوگوں کو غیر قانونی طور پر اٹھایا گیا، خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں، اس کا یہ آپ نے سوال
رکھنی ہے یہ آپ کی محمد علی درانی کی چھلانگیں، اسد کیسر کی باتیں، رؤف حسن سے بات ہو گئی، فلانا ہو گیا، اس کو بیل مل گئی، عمران کا کیس فکس ہو گیا، یہ جی بڑے جی یہ کچھ بڑی مثبت باتیں آگے ہو رہی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ ان کا کیا ہے۔ نتیجہ ان 6 چیزیں ہوں گی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوں گی تو بہت اچھی بات ہے۔ میرا نظریہ کیا ہے؟ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے کوئی چیزیں ایسی ہوں گی جو یہ میں نے 6 لکھی ہیں؟ قطعاً نہیں، میری نظر میں بالکل اس طرف نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر ہم مفاہمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، فوج کے درمیان، عمران کے درمیان، عاصم کے درمیان، یہ وہ اور کچھ جو میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، ایسے لگتا ہے ان کے منہ میں یہ باتیں دی گئی ہیں کہ وہ بھی آگے جا کے کریں، کہ لوگوں کے ذہن میں، اور یہ کیا ہے ذہن میں کیا ڈالا جائے کہ جی عاصم کے لیے نا ایک گڈ ول پیدا کی جائے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، دیکھو یہ مفاہمت کر رہا ہے، اور فوج کے خلاف جو اتنا زہر ہے، لوگوں کو نفرت ہے، اس کو بھی کم کیا جائے۔ یہ پہلا مقصد ہے جی، اس لیے کہ اپنی سروائیول عاصم کو بڑی ضروری ہے، جرنیلوں کو بھی ضروری ہے، اور فوج کو بھی ضروری ہے کہ پوری قوم کا ان کے اوپر ہلہ نہ بول دے۔ یہ پہلا مقصد ہے ان کا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی سے جڑا ہوا کہ جو سیاسی گرما گرمی ہے، جو پولیٹیکل ٹیمپریچر جس کو کہتے ہیں، جو کہ لوگوں کا سخت غصہ ہے عاصم کے خلاف، اس کو کم کیا جائے۔ پہلے گڈ ول اپنے لیے کریٹ کی، دوسرا اس کے اندر ذرا تھوڑا یہ جو ابل رہا پانی ہے نا، اس کا ٹیمپریچر آگ ذرا کم کرے کہ یہ ابلنا بند ہو جائے۔ تیسری چیز ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک ہوپ ڈال دیں، ایک امید ڈال دیں کہ جی شاید الیکشن ہو جائیں گے، شاید عمران کو چھوڑ دیں گے، تو ذرا تھوڑا ٹھہر جاؤ یار، ابھی کچھ حرکتیں نہ کرو، باہر مت نکلو، یہ نہ کرو، یہ فوج ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو بھی اس امید کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں۔ چوتھا جو پہلے سے جڑا ہوا ہے کہ لوگوں کی غصے سے، ان کے قہر سے عاصم، اس کے جرنیل اور فوج کے اندر وہ لوگ جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو بچانا۔ پانچواں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی میری مفاہمت شروع ہو گئی ہے میرے حریف سے، تو اس حریف کی پوزیشن کے اوپر نا ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے۔ یہ اس قسم کا تاثر دینا کہ عمران کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، یہ تاثر یہ دینا ہے کہ عمران کی جو اصولاً اس کی جو پوزیشن ہے، اس کا سٹانس ہے، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ جائے کہ یار یہ تو فوجیوں سے اب بات چیت کرنا شروع کر رہا ہے، شاید اپنے کوئی کیسز میسز کم کروانے کے لیے، اور وہ ایک ایسے جھوٹا بکواس قسم کا آپ نے اردو میں لکھا ہوا معافی نامہ دیکھا، اور یہ جی عمران جو ہے نا اب گیو ان کرنے والا ہے، یا اس نے تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو پتلا کر دی، ہلکا کر دیا۔ پھر اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے چھٹی چیز کہ پی ٹی آئی کو اس طریقے سے کمزور کرتے جائیں کہ اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں اچھا یار ان کے ساتھ مل جاؤ، یہ مفاہمت ہو رہی ہے۔ جو میرے لیے ایک بہت بڑا سمبل تھا، وہ منزہ حسن جو ویمنز ونگ کی پریزیڈنٹ تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے جا کے جہانگیر ترین کی آئی پی پی پارٹی جوائن کر لی۔ تو یہ 6 چیزیں میری نظر میں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں بتاؤں جی nothing can be far from the truth۔ کوئی ایسی چیز، ایسی آپ دھونسلے، جھوٹ، فریب، مکاری میں مت آئیں، اس لیے عاصم منیر مکاروں کا بچہ ہے۔ یہ دجال اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ڈسیور ہے، اس کے اپنے کورس میٹ اس کو ڈسیور کہتے تھے، پورا سٹاف کالج اس کو ڈسیور کہتا تھا، یہ مہا دجال۔ عاصم کا کیا ارادہ ہے؟ اب آ جائے نا جی، ہمارے تو ہم نے کہا عاصم کا ارادہ ہے کہ بالکل الیکشن نہیں ہوں گے، یہ اس کا ارادہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ملک پر 10-15 سال حکمرانی کرے، فوج کی طاقت سے، سامنے کوئی ایک ٹیکنوکریٹ قسم کے لوگوں کو لائے، اس کے ایک ڈھکن سنگل پسلی مغز میں ایک یہ بھوسے میں بھرا ہوا ہے کہ جی ٹیکنوکریٹ اگر آ جائیں جن کو اہلیت ہے تو وہ اس ملک کو چاہیں گے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ملک چلتا ہے لوگوں کی خوشی سے، ملک چلتا ہے نظام سے، ملک چلتا ہے آئین سے، ملک چلتا ہے عدل سے، ملک چلتا ہے انصاف سے،
ملک دھونس سے نہیں چلتا، ملک ٹیکنوکریٹ سے نہیں چلتا، اور اور یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی قسم کا اس کا اور باجوے کا یا فوج کا نہ کوئی محاسبہ نہ ہو، کوئی احتساب نہ ہو، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو۔ یہ ہے جی اس کا پہلا مقصد۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جی کسی طریقے سے یہ سیاسی طور پر اور خدا نخواستہ جسمانی طور پر عمران کو فارغ کرتے۔ یہ اس کا بہت بڑا دوسرا مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو یا توڑ دیا جائے، یا پی ٹی آئی کے اندر ایسے سیاسی لیڈروں کو بنایا جائے جو لوگوں کے سامنے تو عمران کے سپورٹر لگیں لیکن اندر سے ان کے پاس ہیں۔ اور میں آپ کو 1 درجن لوگوں کی فہرست دے سکتا ہوں جو اس کے اندر شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے وہ بھی لوگ ہوں جو محمد علی درانی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں، اور یہ تو مجھے یقین ہے کہ باہر جو بہت بڑی تقریریں کرنے والے چند لوگ ہیں وہ اس ڈسپشن میں شامل ہے۔ اور آخر میں ہے کہ جی یہ سٹیٹس کو جو ہے نا، یہ موجودہ جو پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے یہ سروائیو کر جائے، یہ گرے نہیں۔ سو ہم بھی سروائیو کر جائیں، فوج بھی سروائیو کر جائے، جرنیل بھی کر جائیں، سسٹم بھی کر جائے، اور اسی طرح پاکستان کو ہم چلاتے ہیں۔ یہ ہے جی ان کے مقاصد۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، جو میں بار بار نیچے لائنیں لگاتا ہوں، آپ نیچے پڑھتے ہوں گے کہ پاکستان کو بچانا ہے، عاصم منیر کو ہٹانا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے، پاکستان کی سب سے تباہی اور بربادی کی جو سب سے بڑی جڑ ہے وہ افواج پاکستان کا پاکستان میں کی سیاست میں عمل دخل ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جی ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں کہ یہ آگے کہیں حالات ٹھیک ہوں۔ تو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اگر انفرادی طور پر دیکھی جائے وہ ہے عاصم منیر۔ عاصم منیر وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں یہ تباہی اور بربادی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ زبردست قسم کی جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ، یہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کے احکامات سے ہو رہے ہیں۔ صرف یہ احکامات دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا۔ تو اس کو اپنے منصب سے ہٹانا سب سے پہلا مقصد ہے، چونکہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی چیف ہے۔ یہ کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ میں ایک ملٹری آپشن پہلے لکھتا ہوں کہ فوج کیا کر سکتی ہے۔ فوج کے اندر جی اپنا ایک بہت احتساب کا ایک سخت عمل ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، اب نہیں ہے، لیکن آن پیپرز ہے۔ اس کا جو ایڈیٹر جنرل ہے جو اس وقت عاصم ملک ہے لیفٹنٹ جنرل، اس کے پاس قانونی اور انتظامی پاورز ہیں کہ وہ عاصم منیر کو چارج کرے کہ تم نے اپنی قسم کو وائلیٹ کیا ہے، اور تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے فوج کو سیاست میں عمل دخل کیا ہے، تم نے اللیگل احکامات دیے ہیں۔ یہ عاصم منیر کے ثوابدیدی اختیارات میں ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ایک انتہائی سپائن لیس اور کاورڈلی آدمی ہے۔ ہوشیار جتنا مرضی ہو، کیریئر اس کا جتنا مرضی اچھا ہو، لیکن اس آدمی میں رتی بھر کی نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ اور کہتے ہیں جی یہ ایسے باپ کا بیٹا ہے جو 5 وقت نمازی تھا، تہجدی تھا، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ ہم نے اس نماز اور تہجد کا اچار نہیں ڈالنا، ہم نے اس کی ان کے ایک رشتہ دار ہیں جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، انہوں نے کہا آپ نے میرے بڑی قریبی رشتہ داروں کی بڑی بےزتی کی ہے۔ میں چپ کر گیا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عاصم ملک جیسے لیفٹیننٹ جنرلز پاکستان فوج میں بھرے ہوئے ہیں، اگر سچے بھی ہیں تو بالکل بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں۔ ان کے اندر کوئی ذرا سی بھی رتی بھر بھی ان کے اندر ملک کو بچانے کی چونٹی نما بھی ایک کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ ہے کہ جی فوج کے جو سینئر جرنیل ہیں، جس کے اندر میں 3 کا نام لیتا ہوں: چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد، سی جی ایس چیف آف جنرل سٹاف سعید، اور تیسرا 10 کور کمانڈر شاہد امتیاز۔ ان 3 کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، چونکہ یہ اسلام آباد میں ہے۔ ساحر شمشاد کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن اس پاس مورل اتھارٹی ہے، اس لیے وہ سینئر موسٹ 4 اسٹار جنرل ہے پاکستان آرمی کا، وہ چیف آف آرمی سٹاف سے بھی سینئر ہوتا ہے
رینک کے اندر، عہدے کے اندر۔ وہ سعید فوج کی کمانڈ کرتا ہے، آپریشنل کمانڈ، سارے احکامات چیف آف جنرل سٹاف کی اس کے اس کے جو سسٹم سے جاتے ہیں۔ اور شاہد امتیاز 10 کور کمانڈر ہے، اس کے پاس ٹروپس ہیں، 111 بریگیڈ ہے، ایک ڈیو ہے منگلا میں، ایک ڈیو ہے اس کا 12 ڈیو جو ہے مری میں۔ یہ تین اگر فیصلہ کر لیں کہ یار یہ آدمی عاصم منیر واقعی پاکستان کو ڈبو رہا ہے، جلا رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، ان کے پاس، اور پھر یہ عاصم منیر کو بھی ڈنڈا دے کے جس طرح فیض چشتی صاحب نے ڈنڈا دیا تھا اس کو ضیاء الحق کو کرنے کا، یہ عاصم منیر کو ڈنڈا دیں کہ تو کارروائی کر عاصم کے خلاف اور ہم آگے چل کے اس کو گھر بھیجیں گے۔ دوسرا یہ طریقہ ہے، یہ میں اب قانونی طریقے بتا رہا ہوں، یہ بالکل فوج کے اندر سسٹم کے اندر چلتی۔ تیسرا جی طریقہ ہے جو کہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ فوج کے اندر جو بے پناہ بہت ہی محب وطن افسر اور جوان ہیں، جو اس وقت چپ بیٹھے ہیں اپنے ڈسپلن کے تحت، یونٹی آف کمانڈ کے تحت، شاید پلاٹوں وغیرہ سے وہ بکے ہوئے نہیں ہیں، وہ کہیں کہ یار بس بہت ہو گیا، یہ ملک کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا، یہ اس فوج کو بھی تباہ کرے گا، یہ سب کو برباد کرے گا، ہم اس کے خلاف کارروائی خود کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کارروائی کرنے کا۔ یہ بہت ایک خطرناک ہے، بیکاز یہ فوج کے سسٹم کے اندر سے نہیں ہے، یہ سسٹم کے باہر سے کارروائی ہوگی، اور اس کے بہت خطرناک نتائج ہیں۔ اب میں نے یہ تین آپ کو بتایا، اس میں مجھے آپ میرے سے پوچھیں گے کہ جی ان میں سے تین میں سے ہونے کا کیا چانسز ہیں؟ عاصم منیر ملک کا خود یہ کرنا، کارروائی کرنا عاصم منیر کے خلاف، میرا خیال ہے 0 چانسز ہے۔ سینئر جرنیل ساحر شمشاد اور یہ جو اپنے ہیں سعید اور شاہد امتیاز، ان کا چانس کرنا 20% 25% ہے، لیکن یہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اگر ان کو یہ خوف ہو جائے کہ ان کی اپنی ذاتی جان کہ ان کا اپنا ہی کوئی سیکیورٹی گارڈ ان کو نہ اڑا دے، ان کا بیٹ مین ہی کوئی ان کے خلاف کارروائی نہ کر دے، یہ جب ان کی جو سیکیورٹی کارڈن ہے جس کے ارد گرد جاتے ہیں وہ کچھ نہ کر دیں، اور ان کی بیوی بچوں خاص طور پر ان کے اوپر بھی وہی خطرہ آ جائے، جان کا، مال کا، تحفظ کا، ہیلتھ کا، تو شاید یہ موو کریں، لیکن اس وقت تک شاید لگتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیف ہے۔ تو اور آخری جو میں نے بات کی ہے کہ جی یہ فوج کے اندر سے کچھ لوگ نکلیں گے، یہ مجھے ان لائکلی لگتا ہے، لیکن وائلڈ کارڈ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، وائلڈ کارڈ ہے، کسی کو نہیں پتا کون کس وقت کیا سوچ رہا ہے، کس کے دماغ میں کیا آیا، کتنے لوگ کیسے ہوئے، کہاں ہوا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، پروبیبلٹی کی پرسنٹیج میں نہیں دے سکتا۔ اب دوسرا آ جائے جی لیگل آپشن کیا ہے، قانونی ہمارے پاس کیا ہے، یہ تو میں نے فوج کے اندر سے بتایا، پھر قانونی آپشن کیا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے اوپر ساری بات آتی ہے، کیا وہ پٹیشن جو 90 دن کے الیکشن کیا وہ لے کر فیصلہ کرتا ہے، ایک یہ طریقہ ہے جس سے عاصم کی طاقت کمزور ہوگی۔ فائز عیسیٰ نے جو یہ فیض آباد کا کیس ہے، اس لیے میں نے ذکر کیا تھا، اس کو لے کر کیا وہ ایک بہت وسیع فیصلہ کرتا ہے فوج کی مداخلت سیاست کے خلاف، اور سخت قسم کی وہ کارروائی کا ابتدا کرتا ہے، جس میں باجوہ بھی رگڑا جائے، فیض بھی رگڑا جائے، عاصم منیر بھی رگڑا جائے، ندیم انجم بھی رگڑا جائے، سب کی جوابداری ہو۔ یہ دوسرا ہے، اس لیے یہ فیض آباد کا کیس میں ذرا غور سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ جی یہ جو بربریت بدماشی ملٹری کورٹس کے تحت شروع کر دی ہے، سنا گیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے جو سمنز ہیں وہ بھی ملٹری کورٹ کی طرف سے آئے ہیں کہ جی آپ پتہ نہیں 29 یا 30 تاریخ کو پیش ہوں۔ تو یہ ملٹری کورٹس کو رہنے کی اجازت دی جائے گی، یہ فائزی صاحب دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی امینڈمنٹس کا جو ایکٹ پاس کیا ہے، جس کے تحت انہوں نے بہت زیادہ طاقت اپنے پاس رکھی ہے، جس کے ساتھ سائفر کا کیس بھی جڑا ہوا ہے عمران کا، اس کو کل عدم قرار دیں گے قاضی فائز عیسیٰ، اس لیے صدر نے اس کی اپروول نہیں دی۔ فوجی عدالتیں کی بات ہوگی، پھر کیا فائز عیسیٰ جو اس قسم کی جوڈیشل ریپ ہو رہا ہے پاکستان کا، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جوڈیشل ریپ
عدلیہ کا زنا جو کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ عامر فاروق اور اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے خلاف فائز عیسیٰ کچھ کاروائی کریں گے، کچھ فیصلے کریں گے، ان کو فورس کریں گے کہ بھائی آپ نے 10 فیصلے محفوظ کیے ہوئے کس چکر میں کیے ہیں، فیصلہ دیں، صحیح دیں، غلط دیں، جو بھی دیں فیصلہ دیں۔ اور لوور جوڈیشری میں جو بکے ہوئے ہیں، یہ ذوالقرنین، ابو فلانا اور ہمایوں دلاور جیسا، اور اس جیسے بہت اور ہیں، ان کی جوابداری طلب کریں۔ اور جو ریاستی ادارے ہیں، پولیس، ایف آئی اے، کاؤنٹر ٹیررزم، رینجرز، جو کہ ماتحت ہیں سویلین گورنمنٹ کے، ان کے خلاف کاروائی کریں گے کہ یہ جو غیر قانونی لوگوں کو 14 دفعہ اریسٹ کرتے ہیں، 12 دفعہ اریسٹ کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، جس طرح شیر افضل مروت نے کہا کس طرح عورتوں کے ساتھ ان لوگوں نے زیادتی کی۔ یہ ہو گیا جی قانونی۔ تیسرا آپشن ہے جی عوام۔ کیا لوگ حکومت کے باہر اور اندر مل کر ایک ریزسٹنس موومنٹ شروع کریں گے اس رجیم کے خلاف؟ اور میں جب کہتا ہوں اندر اور باہر، میں فوج کے اندر کی بھی بات کرتا ہوں، پولیس کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، عدلیہ کے اندر، جو لوگ اس وقت حکومتی عہدوں پر ہیں، چھوٹے بڑے جہاں بھی، اور باہر ان کے دوست احباب رشتہ دار اور عام عوام، یہ کہ مل کے کوئی سائلنٹ ریزسٹنس شروع کرے گی۔ کیا لوگ یہ لائرز کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ آئیں گے، بھر دیں گے اور پبلکلی جو ہے مظاہرے شروع کر دیں گے؟ اس کے ساتھ یہ دو باتیں جڑی ہوئی ہیں، یہ جو لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں نا، عوام کی بات یہ جڑی ہوئی ہے کہ یہ جو لائرز کا بھی کنونشن ہوا فلیٹیز میں کل، جس میں بڑی زبردست تقاریر کر گئی، خاص طور پہ شیر افضل مروت کی بڑی اچھی تھی، ایاز امیر صاحب کی بڑی زبردست تھی۔ چند لوگ ایسے ہیں جو کہ بس آتے ہیں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ وہ بڑے جناب محب وطن ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سینئر ریٹائرڈ فورن آفس کے لوگ ہیں، مجھے کچھ کہتے ہیں، ذاتی طور پر فوج کو سپورٹ کرتے ہیں، باہر آ کے ڈینگے بانگے مارتے ہیں، منافق لوگ ہیں۔ لیکن بیشتر لوگوں نے بڑی اچھی تقریریں کی، حامد خان نے بھی بڑی اچھی کی، حالانکہ وہ کینیڈا آئے، انہوں نے مجھے ملے نہیں، اس دفعہ ڈنڈی مار گئے، مجھے پتا ہے کیوں ماری ہے انہوں نے ڈنڈی۔ اعتزاز احسن نے بھی بڑی اچھی تقریر کی۔ اینی وے، یہ بڑی زبردست، رابعہ کی بڑی زبردست تقریر تھی۔ یہ لوگ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ سسٹم کہاں جا رہا ہے، اور اگر آپ لوگ اس کو نہیں اس کے ساتھ نہیں ملے تو یہ پاکستان جل جائے گا۔ تو اس قسم کی جو کنونشنز ہیں، اس قسم کی جو موومنٹس ہیں، اور لائر جو ساتھ نکلے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ملنا لوگوں کا بہت ضروری ہے، یہ لوگوں کا ایک آپشن ہے۔ پھر ایک ملین مارچ پلان کی جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اور اچھی بات ہے کہ نہیں پتا، ورنہ یہ اس پہ کریک ڈاؤن کریں گے۔ یہ مارچ جو ہے اسلام آباد پر آ کے 2 3 4 لاکھ بندہ اکٹھا ہو کے آ جائے نا اسلام آباد میں، تو عاصم کا دادا بھی اس ملک میں نہیں رہ سکتا۔ یہ ملین مارچ کو آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے۔ آپ لوگ پیسے سے سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگ اپنے آواز سے سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے جو دوست احباب رشتہ دار ہیں حکومتی اداروں میں، ان کی مدد سے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے جتنے لوگ اس وقت حکومتی اداروں میں ہیں، جن کو غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات دیے جاتے ہیں، ان سے کہیں کہ ڈاکیومنٹ کریں ایویڈنس، میں بہت بار بار کہہ رہا ہوں، ڈاکیومنٹ کریں ایویڈنس، جگہ کا تعین کریں، موقع بتائیں کون سی تھی، کس نے مجھے حکم دیا، کس وقت دیا، حکم کیا تھا، کیا اس کی تعمیل ہوئی نہیں ہوئی، یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس اکٹھا کریں کہ جس دن آرٹیکل 6 ہم لگائیں گے باجوہ پہ، عاصم پہ، ندیم انجم پہ، باقی اور لوگوں پہ، فیصل نصیر پہ، تو لٹکنے سے پہلے ساری دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ یہ واقعی مجرم تھے، یہ کوئی بدلہ نہیں لیا جا رہا۔ دیکھیں جناب، میں آخر میں یہ بہت بڑی لمبی جنگ ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے وہ لگے گی اور ایک دم جو ہے جی عاصم منیر بھی شریف بن جائے گا، اس کے فوجی جرنیل بھی شریف بن جائیں گے، اور جی عدلیہ بھی بڑی طاقتور اور انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، اور پولیس بھی اچھے نہیں ہوگا۔ یہ 70 75 سال کے شرابی کبابی زنئی لوگوں کی پیداوار ہیں۔
منافق ہیں، ایک جگہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری جگہ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جو کہ اس طرح عاصم کرنا ہے۔ آپ کو تیار ہونا ہے، مجھے بھی تیار ہونا ہے گولیاں کھانے کے لیے، موت کے لیے، زخمی ہونے کے لیے۔ اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ گولیاں کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لاٹھیاں کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، زخمی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ پاکستان نہیں بچے گا۔ ان لوگوں نے آپ کو پاکستان تشتری پر رکھ کر نہیں دینا۔ جب تک اس فوج کو اس کے قبضے سے، پاکستان کے قبضے سے ہٹایا نہیں جائے گا، جب تک عاصم منیر کو اس کے منصب سے ہٹایا نہیں جائے گا، میں کسی قسم کا ریفارم، مفاہمت، کوئی بھائی چارہ میں بالکل نہیں دیکھتا۔ میں 100% جتنا مجھے اپنی موت کا یقین ہے، مجھے یقین ہے آپ ان کے جھانسوں میں، آپ ان کی باتوں میں مت آئیں۔ اور آخر میں یہ کہتا چلوں کہ اگر یہ ساری چیزیں ناکامیاب ہو گئی، فوج اپنے قانونی طریقے سے بھی عاصم کا محاسبہ نہیں کیا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں نکالا، الیکشن نہیں ہوئے، قانون بھی نہیں کر سکا، سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکا، لوگوں کی جو مزاحمت ہے وہ بھی نہیں کر سکا، پھر آپ خانہ جنگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں، خانہ جنگی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ معاشرہ زندہ نہیں رہے گا جس شکل میں آپ اس کو دیکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ٹارچر میں ہیں، عمران خان ان کے ساتھ جو ہزاروں لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں بربریت ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبت آسان کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جرت دے کہ ہم اس فرسودہ نظام کو اٹھا کے پھینکیں، ایک اچھی فوج بنائیں، تمام سارے ادارے اچھے بنائیں کہ ایک بہترین پھلتا پھولتا طاقتور پاکستان وجود میں آئے۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔